आवाज़ न निकले सिसकियों की। अर्ज कलम अली आतिश, किस्त 148, पार्ट 3। सुबह की किरणें शायान मंसूर के बंगले पर धीरे धीरे फैल रही थी। लॉन के दरख्तों पर चिड़ियाएं बैठी चहचहाकर सुबह होने की नवीद हर तरफ फैला रही थी। दीवारों से सूरज की रोशनी लिपटी शायान मंसूर के कमरे की खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश कर रही थी। किरणें बहकर कमरे में पानी की मानित फैल गईं और जब सूरज थोड़ा करीब हुआ और शायान की आंखों में वो चुभने लगा तो रोशनी के एहसास के तहत वो कसमसाया। उसने आंखों को खोलने से पहले बेड पर हाथ मारा। हाथों से वो महसूस करते करते पूरे बेड को छान चुका था। फिर उसने एकदम से आंखें खोली, सीधा होकर बैठा, आंखों को मला और नमल को आवाज़ लगाई। उसे लगा कि वो शायद बाथरूम में होगी, लेकिन नमल बाथरूम में नहीं थी। उसने दीवार अवेज घड़ी की जानिब देखा। सुबह के 9 बज रहे थे। नमल इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई? खुद से अंदाजे लगाता वो बेड से उठा। वो यूनिवर्सिटी तो नहीं चली गई। बालों को हाथ से संवारने के बाद उसने जाकर बाथरूम देखा। वहाँ नमल नहीं थी। फिर वो कमरे से बाहर निकल गया। आंखों को मसलते वो नमल को आवाज़ें दे रहा था, यूं जैसे वो कोई छोटा बच्चा हो। सीढ़ियों को उतरते उसने लाउंज में देखा। नमल वहाँ भी मौजूद नहीं थी। फिर वो रुका, तवज्जो की तो उसे एहसास हुआ कि किचन में कोई काम कर रहा है। वो किचन की जानिब बढ़ गया था और उसके मुंह से बस नमल का नाम ही निकलता जा रहा था। वो एक बार भी चुप नहीं हुआ था। नमल किचन में खड़ी नाश्ता बना रही थी। आवाज़ पर अभी वो पलटती कि शायान आगे बढ़ा और उसने बेनियाजी से नमल को अपनी बाहों के हिसार में ले लिया। आंखों को बंद करके उसने अपनी ठोड़ी नमल के शाने पर रखी और नमल उसके इस अमल पर बिल्कुल ठहर गई। हाथ में मौजूद चम्मच जिससे वो हाफ फ्राई अंडा तल रही थी, काउंटर पर छूट गया। उसका दिल पसलियां तोड़कर बाहर आने को हो रहा था। सांसें बहकने लगी। शायान उसकी गर्दन पर अपनी शेव की चुभन देता अपने हिसार को मजबूत कर रहा था और नमल को जैसे अपने सीने में छुपाना चाहता था। मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? वह मखमूर लहजे में बोला, या शायद नींद की वजह से उसका लहजा ऐसा था, गंभीर और खुमार आलूद। आंखें उसकी बंद थीं और अब नमल की गर्दन पर उसके लबों का लम्स महसूस होता था। वो मैं आपके लिए नाश्ता बना रही थी। उसने अपने सूखते होठों पर जुबान फेरी। हलक को तर करके वो बोली थी। शायान ने शहद रंग आंखों को खोला। उनमें नाराज़गी की हल्की सी चमक थी। क्यों? सुबह सुबह उठकर काम में लग गई। मैंने तुम्हें सुबह उठकर सबसे पहले देखना था और तुम नीचे आ गई। ये गलत बात है। वो नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश कर रहा था। जो कुछ कल हुआ उस सब को भूल जाना ही बेहतर होगा। और वो अपने इमोशंस इतनी जल्दी किसी पर भी जाहिर नहीं करता था। उसे अपने जज्बात पर काबू पाना आता था। अंदर जो कुछ चलता रहा, लेकिन वो बाहर से खुद को नॉर्मल कर लेता था। उसने नमल का रुख आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरफ किया। नमल में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह चेहरा उठाकर शायान को देख ले, इसलिए वो चेहरा झुकाकर खड़ी रही। शायान ने खुद ही उसकी ठोड़ी को थामा और उसका चेहरा ऊपर किया। इतना काम करोगी तो थक जाओगी। उसकी गहरी निगाहों की तपिश वो अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। उसका फ्राक सीना, गले में झूलता गोल्ड का चेन, कंधे पर बना टैटू और उसके वजूद की हिद्दत। नमल को किचन में तपिश बढ़ती महसूस होने लगी। चूल्हे की आंच हल्की थी, लेकिन अब हर तरफ गोया आग लग रही थी। इतनी के नमल के सांस भारी हो गए थे। उसकी हथेलियां भीग गई थीं। गला फिर से सूख गया था। मैं आपके लिए नाश्ता बनाने आ गई थी। उसे कोई और जवाब सूझा ही नहीं रहा था।
اس کی پلکیں لرز رہی تھیں۔ شایان نے اس کی لرزتی پلکوں پر اپنے لبوں کو باری باری رکھا۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر وہ اسے دوبارہ دیکھنے لگا تھا۔ ناشتہ ملازمہ بنا لیتی تو میرے پاس لیٹی رہتی نا، مجھے بھی اور سونا ہے۔ وہ اس کی کلائی پکڑ کر اسے کچن سے باہر لے جانے لگا کہ نمل نے اسے روکا۔ شایان مجھے کام کرنے دے، میں آپ کے لیے ناشتہ بنا رہی ہوں۔ شایان نے گہرا سانس لیا۔ یہ تم مجھے تیسری بار بتا رہی ہو، میں نے نہیں کہا تھا کہ ناشتہ بناؤ، میں نے تمہیں کہا تھا میرے پاس لیٹی رہنا۔ مجھے ابھی تم سے اور سر دبوانا تھا۔ تمہیں پتہ ہے مجھے رات کو کتنی اچھی نیند آئی۔ وہ معصومیت سے بول رہا تھا۔ نمل کے لیے شایان کا یہ روپ نیا تھا۔ اسے یہ والا شایان ہر طرح کے شایان سے بہت پیارا لگا۔ اس کا دل کیا کہ وہ بھی شایان ہی کی طرح اس کے دونوں گالوں پر اپنے ہاتھ رکھے، محبت سے اس کے بالوں کو چھیڑے اور نرمی سے اسے کہے کہ وہ یہ سب کرنا چاہتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ شایان ایسے ہی نارمل رہے اور وہ شایان کے سارے کام خود کرے، لیکن وہ بس یہ سب دل میں سوچ سکتی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ایسا کچھ کرے۔ اسی لیے اس نے شایان کے بازوؤں کو دھیرے سے اپنی گردن سے ہٹایا اور دوبارہ پلٹ کر انڈے کو دیکھا، جو اگر اب بھی توجہ حاصل نہ کرتا تو ضرور جل جاتا۔ اس نے چولہا جلدی سے بند کیا۔ آپ اب مجھے تنگ مت کریں، جائیں فریش ہو جائیں، ناشتہ بن گیا ہے۔ اس نے اپنی سمجھ کے مطابق شایان کے لیے ٹوسٹ اور انڈا بنایا تھا، جبکہ اپنے لیے پراٹھا اور انڈا۔ شایان نے گندا سا منہ بنا کر اسے دیکھا۔ میں کہہ رہا ہوں مجھے سونا ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ میں جا کر فریش ہو جاؤں۔ نہیں بھائی، کوئی آؤ دوبارہ سوئیں۔ وہ اسے گود میں اٹھانے لگا کہ نمل بدک کر پیچھے ہوئی۔ شایان نے اس کی کوہنی کو پکڑا۔ ارے دھیان سے، ابھی ہاتھ چولہے پر لگ جاتا۔ وہ فکر مندی بھرے غصے سے گویا ہوا۔ نمل نے اس سے اپنا ہاتھ بھی چھڑا لیا۔ آپ یہاں سے جائیں نا، اب مجھے نہیں سونا، جلدی سے فریش ہو کر آئیں ورنہ ناشتہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ وہ بس کسی طرح شایان کو یہاں سے بھیجنا چاہتی تھی۔ وہ اپنا کنٹرول لوز کر رہی تھی۔ شایان نے اسے خفا خفا سی نگاہوں سے دیکھا۔ تم میرا دل توڑ رہی ہو بیلا۔ نمل نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ شایان نے گہرا سانس بھرا۔ اچھا چلا جاؤں گا، پہلے پیار سے کہو، ایسے کہو ہسبینڈ جلدی سے فریش ہو جائیں، پھر ہم ناشتہ کرتے ہیں، میں نے آپ کے لیے ناشتہ بنایا ہے۔ وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر اسے محظوظ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ نمل نے اپنے ہاتھ چھڑانے چاہے لیکن شایان نے اس کی کوشش کو ناکام کر دیا۔ تم کہو گی تو جاؤں گا ورنہ میں ابھی یہیں کھڑا ہوں۔ نمل نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ یہ آپ کیا ہر وقت چھوٹے بچوں کی طرح ضد کرنے لگتے ہیں؟ جائیں جلدی سے فریش ہو جائیں۔ وہ بڑی مشکل سے نگاہیں بچا کر کہہ رہی تھی۔ شایان نے اسی ڈھٹائی سے سر دائیں بائیں ہلایا۔ کہو گی تو جاؤں گا ورنہ یہیں کھڑا ہوں۔ نمل نے اسے گھورا۔ میں آپ کا کیا کروں شایان، آپ کوئی چھوٹے بچے ہیں؟ شایان نے سر اس بات میں ہلایا۔ ہاں میں چھوٹا بچہ ہوں، مجھے چاہیے تمہاری ہر وقت کی توجہ، اور تم نہیں بھی دو گی تو میں ایسے ہی ضد کر کے لوں گا۔ کہو ورنہ میں نہیں جا رہا، ورنہ مجھے تمہیں حق کر کے دوبارہ سونا ہے۔ شایان اسے دوبارہ سینے میں بھر رہا تھا کہ نمل نے اس کے ہاتھوں کو پیچھے کیا۔ شایان، وہ عاجزی سے بولی۔ لیکن شایان اسے ڈھٹائی سے دیکھتا رہا۔ نمل جان گئی تھی کہ یہ ایسے نہیں مانے گا، اسے کہنا ہی پڑے گا، تو اس نے اپنے لہجے کو نرم کرتے ہوئے شایان کو دیکھا اور بولی، ہسبینڈ جلدی سے فریش ہو جائیں، میں نے آپ کے لیے ناشتہ بنایا ہے۔ شایان اس کی بات پر ایسے خوش ہو گیا جیسے اسے زمانے بھر کی خوشی مل گئی ہو۔
اس نے نمل کو اپنے سینے میں بھینچ کر اس کی گردن پر دانتوں کا لمس دیتے ہوئے کہا، ہسبینڈ کی جان قربان، میری اچھی بیلا۔ وہ اس کے دونوں گالوں پر دوبارہ بے نیازی سے اپنے لبوں سے بوسہ دیتا اس سے دور ہوا۔ میں بھی فریش ہو کر آ رہا ہوں، تم ناشتہ لگاؤ جلدی سے۔ جب بھی تم پیار سے بات کرو گے میں تمہاری ساری باتیں ایسے ہی مان جاؤں گا۔ وہ اسے بتا کر کچن سے نکل گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد نمل نے گہرا سانس لیا۔ اپنی ہتھیلیوں پر آئے پسینے کو قمیص سے صاف کرتی وہ اپنے دل کی دھڑکنیں سن رہی تھی، جو اس قدر بے چین ہو گئی تھیں کہ شایان اگر اب بھی نہ جاتا تو وہ اس کے سینے میں خود سے سمٹ جاتی۔ شایان سے محبت سے بات کرنا شاید اب اس کی بھی مجبوری بن گیا تھا۔ وقت انہیں دھیرے دھیرے قریب لا رہا تھا۔ راغب چوہان کے بنگلے پر صبح مکمل طور پر پھیلی ہوئی تھی۔ وہ بھی سو کر اٹھا تھا۔ اس نے ردھم کی بکھری زلفوں کو سمیٹ کر اس کے گال پر اپنے لب رکھے، پھر اس کے ماتھے سے ہوتا وہ اس کے ہونٹوں پر رک گیا۔ اپنے دانتوں میں اس کا نچلا لب دبا کر وہ دوبارہ سے بے قابو ہو رہا تھا۔ اچانک سے صبح ہی اس شدید لمس پر ردھم کی بے ساختہ آنکھیں کھلی تھی۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی اور راغب کو دیکھا۔ راغب مت تنگ کرے۔ وہ اس کا چہرہ پیچھے کرنے لگی کہ راغب نے اسے دبوچ لیا۔ یہ بتاؤ ٹھیک ہو تم؟ تھک تو نہیں گئی زیادہ؟ تمہارا ہاتھ کدھر ہے؟ اس میں درد تو نہیں ہو رہا؟ رات کو تم نے اسی ہاتھ سے مجھے سکون دیا تھا، دکھاؤ میں اسے دبا دوں۔ وہ بے باکی سے کہتا اس کے ہاتھ کو سامنے کرتا اسے چومنے لگا۔ ردھم کے اٹھتے ہی گال سرخ پڑ گئے۔ رات کے اندھیرے میں جو کچھ وہ کر چکی تھی اب اس کا ذکر راغب کے منہ سے سن کر اس کی جان نکل رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ کو راغب سے ایک جھٹکے سے چھڑوایا اور اس کو خوا لہجے میں بولی، آپ میرے ساتھ صبح صبح گندی باتیں نہ کریں۔ راغب نے اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑا۔ بیڈ پر پھیلاتے وہ اپنے لبوں کو اس کے لبوں سے جوڑ کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، میں گندی باتیں ہی نہیں گندے کام بھی کروں گا، اور وہ بھی ابھی تمہارے ساتھ۔ تم مجھے کافی فریش لگ رہی ہو، تھوڑا سا تمہیں اور تھکا دیتا ہوں۔ اس نے کہہ کر ردھم کی شرٹ کو سرکایا۔ اس کے دل کو خود پر مہربان کرتا وہ ابھرتے پھر پر اپنے دانتوں کا دباؤ دینے لگا۔ ردھم کانپ گئی۔ اس نے راغب کا چہرہ ایک جھٹکے سے پیچھے کیا۔ اپنے آپ کو درست کرتی وہ بیڈ پر سمٹ کر بیٹھی، کمر کے پیچھے تکیہ لگایا، چادر کو گردن تک کھینچ لیا اور بولی، آگے مت کرے مجھے تنگ۔ راغب اس کے دوبارہ قریب ہوا۔ کہاں تنگ کر رہا ہوں؟ پیار کر رہا ہوں۔ میرا پیار نہیں چاہیے تمہیں؟ اتنے دنوں بعد تو تمہارا شوہر خوش ہوا ہے اور تم اس کی خوشی خراب کر رہی ہو، یہ تو غلط بات ہے۔ ادھر آؤ نا بیبی، مجھے تم سے پیاری پیاری باتیں کرنی ہیں۔ ردھم نے سر دائیں بائیں ہلایا۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ راغب کا منہ اتر گیا۔ اس کی آنکھوں میں مصنوعی ناراضی دکھائی دینے لگی۔ صبح صبح اتنی بے رحمی، اتنا سارا غصہ؟ میرے پیار نے شاید تم پر اثر کرنا چھوڑ دیا۔ وہ کہہ کر اس کے قریب ہونے لگا تو ردھم نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا۔ اور اگر اب آپ نہ رکے تو میں رونے لگ جاؤں گی۔ راغب نے اس کی کلائی کو تھام کر اس کا ہاتھ پیچھے کیا اور اسے سختی سے گھورتے ہوئے بولا، رو کر تو دکھاؤ، پھر میں تمہیں سچ میں رلاؤں گا۔ پھر تم مجھے کہنا، راغب اب رک جائیں، اب رک جائیں۔ میں نہیں رکوں گا۔ میرا ہاتھ وہاں تب تک حرکت کرتا رہے گا جب تک تم بالکل نڈھال نہیں ہو جاؤ گی۔ اس کے اشارے کو سمجھتی ردھم نے بے ساختہ خود کو سمیٹا
اپنی ٹانگوں کے گرد بازو حائل کر کے وہ راغب کو ناراضی سے دیکھ رہی تھی۔ یہ کام اس کے لیے مشکل تھا۔ تبھی راغب نے فوراً سے اسے ٹوکا۔ یار میں مذاق کر رہا ہوں، سیدھی ہو کر بیٹھو، ایسے پیٹ پر دباؤ پڑتا ہے۔ وہ اس کی ٹانگوں کو سیدھا کر چکا تھا۔ ردھم نے اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھا۔ آپ مجھے تنگ تو نہیں کریں گے؟ راغب نے گہرا سانس لیا۔ یار نہیں کرتا تنگ، میں بس مذاق کر رہا تھا، اس نے کہہ کر ردھم کو اپنے قریب کیا۔ اس کا سر اپنے شانے پر ٹکا کر وہ اس کے گال پر ہاتھ کی انگلیوں کی پشت نرمی سے پھیرنے لگا۔ ردھم نے آنکھیں موند لی تھی۔ راغب کچھ دیر اس کے پہلو میں بیٹھا رہا، پھر وہ اٹھ کر فریش ہونے چلا گیا تھا۔ جب وہ دوبارہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کے جسم پر آفس ڈریس موجود تھا۔ نیلے 3 پیس سوٹ میں ملبوس وہ خاصا وجیحہ لگ رہا تھا۔ بالوں کو سیٹ کر کے اس نے ردھم کی جانب دیکھا۔ میں کمرے میں ہی ناشتہ منگوا رہا ہوں، تم جا کر فریش ہو جاؤ، اگر ہیلپ چاہیے تو بتاؤ۔ ردھم نے سر دائیں بائیں ہلایا۔ نہیں، میں مینج کر لوں گی، آپ جائیں۔ راغب سر ہلا کر کمرے سے نکل گیا تھا اور ردھم لبوں کو بھینچتی، ٹانگوں کو آہستگی سے سمیٹ کر فرش پر رکھتی، جوتے پہن کر کمر پر ہاتھ رکھے واش روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ کراچی شہر پر ہر طرف صبح پھیل چکی تھی۔ دکاندار اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ ساحل، سمندر سنہری دھوپ سے نہایا دکھائی دیتا تھا۔ وہ ہوٹل کی بالکنی میں کھڑی سرد نگاہوں سے اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے دماغ میں کل کا واقعہ کسی فلم کی طرح چل رہا تھا۔ وہ اب بھی خود کو ضرورت سے زیادہ مظلوم سمجھ رہی تھی۔ شایان نے اسے دھوکہ دیا۔ وہ تو اس کی اولاد تھی، اس نے زیبا کا ساتھ نہیں دیا، جبکہ زیبا یہ بات بھول رہی تھی کہ وہ شایان کی ماں تھی، اور اس نے ماں ہونے کے ناطے شایان کے لیے کیا کیا جو وہ اولاد ہونے کے ناطے اس کے لیے کرتا۔ لیکن زیبا اب بھی خود کو مظلوم سمجھتی، خود پر ترس کھاتی، باقی سب پر غصہ کر رہی تھی۔ اس کے وجود میں بدلے کی آگ دہک رہی تھی۔ اسی دن کے لیے اس نے اپنے اس پرانے ملازم کو وہ ڈبہ پکڑایا تھا جس میں شایان کی زندگی کا سچ تھا۔ اب بس وہ سچ کسی طرح نمل تک پہنچ جائے اور نمل وہی رسپانس دے جو اس نے سوچا ہے تو مزہ ہی آ جائے گا۔ شایان نے اسے ڈسون کیا۔ نمل غصے میں آ کر اس سے محبت کرنا چھوڑ دے گی، اور راغب کا تو وہ انتظام پہلے سے ہی کر چکی ہے۔ وہ بہتے پانی کی لہروں کو دیکھتی سوچ رہی تھی، تب ہی ہوٹل کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ زیبا پلٹی، دوبارہ کمرے میں آئی۔ کمرہ بے حد کشادہ تھا، وہاں ضرورت کی ہر شے موجود تھی۔ وہ اس وقت نائٹ گاؤن میں ملبوس ہولے ہولے چلتی ہوٹل کے کمرے کے دروازے پر آئی۔ اس نے دروازے کو کھولا تو سامنے اس کہانی کا نیا کردار کھڑا تھا، جس کے چہرے پر ادب، آنکھوں میں نرمی اور جسم پر سفید ڈرائیوروں والا سوٹ تھا، اور اس کا نام تھا اکبر۔ 28 سال کا وہ بھرپور مرد، جس کے شانے چوڑے، چہرہ وجیحہ، گالوں پر شیب کے بال، سیاہ چمکدار آنکھیں، خمدار پلکیں، وہ زیبا کی جانب دیکھ رہا تھا۔ زیبا نے اسے بھرپور نگاہوں سے دیکھا اور پھر اسے اندر آنے کا اشارہ کرتی وہ خود جا کر بیڈ پر ایک ادا سے بیٹھ گئی۔ اکبر کو اس نے شایان کے گھر رہتے ہوئے ہی ڈرائیونگ کے لیے رکھا تھا، لیکن اکبر ڈیوٹی پر اب آیا تھا۔ وہ باہر زیبا کے ساتھ رہتا تھا، لیکن جب وہ شایان کے بنگلے میں داخل ہوتی تو کچھ دیر پہلے ہی وہ اکبر کو گاڑی سے اتار کر خود ڈرائیو کرتی بنگلے پہنچ جاتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بھی زیبا کو اکبر کے ساتھ دیکھے۔ وہ ابھی بھی کراچی ہی موجود تھی۔ ابھی اکبر اس کے پاس آیا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہو کر
اس کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ زیبا چند پل اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے اپنے لہجے کو نرم رکھتے ہوئے سوال کیا، ہوٹل ڈھونڈنے میں کوئی دقت تو نہیں ہوئی؟ اکبر نے سر دائیں بائیں ہلایا تو زیبا نے سر کو جنبش دی۔ اچھی بات ہے، تمہیں پتہ ہے نا کہ تم میرے ساتھ دوسرے شہر جا رہے ہو؟ ہم ملتان شفٹ ہو رہے ہیں، چند ماہ وہاں قیام کریں گے جب تک تمہارا پاسپورٹ وغیرہ نہیں بن جاتا۔ اس کے بعد میں تمہیں لے کر امریکہ شفٹ ہو جاؤں گی، تم وہاں میرے ساتھ رہنا۔ اکبر نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ زیبا پاکستان کو چھوڑ کر جا رہی تھی اور اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اکبر کو اپنے ساتھ لے کر جائے گی۔ اکبر کے لہجے میں اس کے لیے ایک عجیب سی فکر ہوتی تھی جو زیبا کو موم کر دیا کرتی تھی۔ زیبا جب بھی اکبر کو دیکھنے لگتی تو دیکھتی رہ جاتی۔ کہیں نہ کہیں اس کا دل بار بار اسے کہتا تھا کہ اکبر اسے توجہ سے دیکھتا ہے یا اسے توجہ دینا چاہتا ہے۔ زیبا کی دھڑکنیں سست سی پڑنے لگتی تھی۔ اگر ایسا ہے تو پھر وہ ابھی زندگی سے مایوس نہیں ہوئی، اس کی ابھی زندگی باقی ہے۔ وہ اب کی بار اکبر کو اچھی طرح پرکھے گی، پھر ہی شاید وہ آگے بڑھے۔ اگر اکبر اس سے شادی کر لے گا تو اس کے پاس ایک بار پھر کوئی ایسا مرد ہوگا جو اس کا سہارا بنے گا۔ وہ اکبر میں اپنے لیے سہارا دیکھ رہی تھی۔ اپنے خیالوں میں وہ بہت آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ خود سے ہی چونکی تو حقیقت کی دنیا میں واپس آئی۔ اس نے اکبر کو کہا، تم ابھی جاؤ یہاں سے، گاڑی نیچے پارکنگ میں کھڑی ہے، چابی لیتے جانا، کچھ دیر میں میرے وکیل آئیں گے، ان سے ملاقات کے بعد میں تمہیں بتا دوں گی کہ ملتان کے لیے کب نکلنا ہے۔ اکبر نے سر کو ہلاتے ہوئے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھے چابی کو اٹھایا اور جیب میں ڈالتا وہ اجازت طلب کر کے کمرے سے نکل گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد زیبا نے گہرا سانس بھرا تھا۔ دروازے کو بند کرتی وہ اپنے گاؤن کی ڈوری کھولتی، اسے آہستگی سے اپنے وجود سے الگ کرتی۔ بالکنی کے پردے برابر کرنے کے بعد واش روم میں کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہ ایک پرسکون باتھ لینا چاہتی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس نے اپنے آپ پر توجہ دینا بالکل ہی چھوڑ دی تھی اور اب اسے لگ رہا تھا کہ اسے خود پر توجہ دینی چاہیے۔ اس نے باتھ روم میں داخل ہو کر دروازے کو بند کر لیا تھا۔ وہ ناشتہ کر کے ابھی فارغ ہوا ہی تھا کہ اس کا موبائل بجنے لگا۔ جب اس نے اسکرین پر دیکھا تو کال منصور کی تھی۔ شایان کے چہرے پر موجود مسکراہٹ، روشنی اور تبسم بکھرا تھا۔ وہ سمٹ گیا۔ اس کے چہرے کی عضلات سکڑ گئے تھے، آنکھوں میں سختی دکھائی دینے لگی۔ نمل جو اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی، اس کی بھی مسکراہٹ سمٹ گئی تھی۔ اس نے شایان سے کوئی بھی بات نہیں کی تھی۔ شایان آہستگی سے کرسی سے اٹھا اور ڈائننگ ہال سے باہر نکل گیا۔ نمل اس کی پشت دیکھتی رہ گئی تھی۔ شایان لاؤنج میں ڈائننگ ہال سے خاصے فاصلے پر کھڑا ہو کر فون کو کان سے لگا کر بغیر کسی تمہید نرمی اور محبت سے بولا، آپ مجھے دوبارہ کال نہیں کریں گے؟ منصور نے دوسری جانب سے کچھ کہنے کی کوشش کی تھی، لیکن شایان نے تیزی سے اس کی بات کاٹی اور گویا ہوا، مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی میں کسی کا سہارا بننا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو آخری بار کہہ رہا ہوں، آپ میری زندگی کے معاملات سے دور رہیں۔ میری زندگی میں نہ اب ماں کے لیے جگہ ہے اور نہ ہی باپ کے لیے۔ میں جیسا جی رہا ہوں خوش ہوں۔ میرے پاس ابھی جینے کی وجوہات ہیں۔ اب میرے لیے فکر مند نہ ہوں۔ جیسے آپ نے پچھلے 20 سال گزار دیے ویسے یہ سال بھی گزار دیں۔ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جہاں ہوں خوش ہوں۔ آپ مجھے دوبارہ کال مت کیجیے گا۔ منصور دوسری جانب سے اس کا نام پکارتے رہ گئے، لیکن شایان کال کاٹ چکا تھا۔
کال کاٹنے کے بعد اس نے پینٹ میں دوبارہ موبائل کو ڈالا اور گہرا سانس بھر کر وہ خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کرتا ڈائننگ ہال میں چلا گیا تھا۔ نمل کرسی پر بیٹھی تھی۔ اس کے اندر آنے پر اس نے چہرہ اٹھا کر شایان کی جانب دیکھا تو وہ مسکرایا۔ آگے بڑھ کر اس نے نمل کے ہاتھ کو نرمی سے تھاما، اسے چوم کر وہ دوبارہ اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ آفیشیل کال تھی، اس نے کہہ کر چائے کا مگ اٹھا لیا تھا۔ گھونٹ بھر کر وہ دوبارہ نمل سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا تھا اور نمل کے ناشتے کی تعریف کر رہا تھا۔ اس کے لہجے میں پہلے جیسی تبسم لوٹ آئی تھی۔ وہ اسی انداز میں اس سے باتیں کر رہا تھا، لیکن نمل کے اندر ہلچل مچ چکی تھی۔ کچھ تو بات ہے، یہ کال ضرور شایان کے ڈیڈ کی ہوگی، اس نے خود سے اندازہ لگایا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کا دل گھبرا رہا تھا، اسے یوں لگ رہا تھا جیسے کچھ برا ہونے والا ہے۔ یہ سب جو اس کی آنکھوں کے سامنے اچھا اچھا چل رہا ہے، شایان کا یہ رویہ، اس کا فوراً نرم پڑ جانا، سب کچھ بھول جانا، یہ سب اچھا تھا، لیکن پھر بھی دل کے کسی کونے میں ایک بند دروازہ جس پر مسلسل اندھیرا دستک دے رہا تھا، اور نمل اس دستک کو بار بار جھٹکنے کے بعد بھی اپنے کانوں میں گونجتی محسوس کر رہی تھی۔ جاری ہے۔